तीनों ईमा कि दुनिया में काम आए इंसान के इंसान। जब कोई इंसान की मौत के साथ, इंसान की सेहत के साथ, इंसान की इज्जत के साथ खिलवाड़ करे, सिर्फ अपनी पेट पूजा के लिए, अपनी जेब को भरने के लिए, और जो ये आइडियालॉजी अडॉप्ट करे कि अपना सब कुछ बनता भाड़ में जाए जनता, जो ये आइडियालॉजी अडॉप्ट करता है, अल्लाह पाक फिर उसको ऐसी सज़ा देता है जो हम अपने सोसाइटी, अपने माशरे के अंदर और तारीख़ इंसानियत के अंदर देखते हैं। अपाहज बच्चे पैदा होना, माजूर बच्चे पैदा होना, और फिर ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं कि फिर इंसान कानों को हाथ लगाता है। जो उसके इर्द गिर्द के अजीज़ व कारब, जो उस फ़र्द की, उस ताजर की, उस इंसान की पूरी हिस्ट्री शीट जानते हैं, वो फिर तज़किरे करते हैं कि इस फ़र्द की ये वो हरकत थी कि जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने उसकी ज़ात के ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर, उसके ख़ानदान के ऊपर ये अजाब लेकर आया है। तो मैं गुजारिश करूँगा पाकिस्तान के अंदर मौजूद, चाहे रिटेल के ताजर हों, चाहे होल सेल के ताजर हों, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हों, कि कोरोना वायरस से मुतल्लिका कोई इक्विपमेंट, कोई कमोडिटी अगर आप उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे, अगर आप उसकी नाजायज़ मुनाफाखोरी करेंगे, तो दुनिया के अंदर तो आप जवाबदेह होंगे, हुकूमत और अदालतों को तो जवाबदेह होंगे, इंतज़ामिया को तो आप जवाबदेह होंगे, लेकिन जो अल्लाह की पकड़ में आएंगे वो आपकी सोच से बाहर है। तो खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान वो कौम है कि जिसने दहशत गर्दी की जंग का मुकाबला भी किया और दहशत गर्दी की जंग को जीता, और पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त हम एक मशले राह के तौर पे जाने माने, पहचाने और गर्दाने जाते हैं। पाकिस्तानी सोसाइटी, पाकिस्तानी माशरा, पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान की अफवाज। लोग पूछते हैं हमसे आके, मैं कई दफ़ा ये बात दोहरा चुका हूँ कि तरक्की याफ्ता ममालिक के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से आके पूछते हैं कि बताओ तुम लोगों ने किस तरीके से दहशतगर्दी की जंग को काबू किया और उसको जीता। तो हम तो वो कौम है, और इंशाअल्लाह कोरोना वायरस की जंग को भी पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की आवाम जीतेगी, ग्रेसफुली जीतेगी, जुर्रत और हिम्मत के साथ जीतेगी। लेकिन वो तमाम एलिमेंट्स, वो तमाम करैक्टर और वो तमाम एक्टर कि जो इस मौके पर नेगेटिव एटीट्यूड इख्तियार कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी शोबा जिंदगी से हो, चाहे सियासतदान हो, चाहे यंग डॉक्टर हो, चाहे ताजर हो, चाहे होल सेलर हो, चाहे जखीरा अंदोज हो, चाहे नजायज मुनाफाखोर हो, अगर कोई भी इस मौके के ऊपर गैर इंसानी और गैर इखलाकी एटीट्यूड इख्तियार करेगा तो वो पूरे पाकिस्तान की आवाम और मीडिया के सामने बेनकाब और नकद होगा, और उसकी जिंदगी इंशाअल्लाह जिंदगी भी उसकी अजाब होगी और आखिरत भी जो है उसके लिए अजाब होगी। दूसरी चीज, सियासत के हवाले से मैं कल भी, परसों भी कई टीवी चैनल्स के अंदर लोग सवाल पूछते हैं कि जनाब फला पॉलिटिशियन ने ये कहा, फला हुकूमत के तर्जमान ने ये कहा, कोई वफाक के हवाले से, कोई सिंध के हवाले से। मैंने कल और परसों 2 दिन बड़ा कैटेगोरिकली, बावजूद इसके कि कोई हक सच के ऊपर मबनी भी एप्रीहेंशंस कुछ लोगों ने रखी, नेगेटिव थी, मुखालफीन ने, मैंने कहा जनाब मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, बावजूद इसके कि फयाजुल हसन चौहान पीटीआई की हुकूमत, इमरान खान साहब, उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से अटैक करने वाले किसी फर्द को स्पेयर करने का आदी न कायल नहीं है। लेकिन मैं आज बरमला पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने ये बात कहूंगा कि कोरोना वायरस की जंग जब तक हम जीत नहीं जाते, इंशाअल्लाह पंजाब हुकूमत की तरफ से और पंजाब हुकूमत के तर्जमान फयाजुल हसन चौहान की तरफ से, पंजाब हुकूमत के तमाम मिनिस्टर्स की तरफ से कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी मुखालफीन के हवाले से इस इशू के से मुतल्लिका। अगर कोई हमारे ऊपर तनकीद करेगा भी, हम हंस के उसको जवाब देंगे। अगर कोई हमको बेजा क्रिटिसाइज करेगा भी, हम किसी किस्म का कोई जवाब नहीं देंगे। क्यों? हमने एक रिस्पॉन्सिबल और ग्रेसफुल एटीट्यूड रखना है ताकि हम पाकिस्तान को इस खतरनाक वबा से जान छुड़ा सकें और इस जंग को जीत सकें। अब आपके सामने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा सारी टेक्निकल और मेडिकल और मौजूदा जितनी जनाब अपडेट्स है वो आपके सामने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको आज बताऊं कि जो ज़ायरीन हमारे पास डीजी खान तशरीफ़ लाए थे, उनका पहला बैच 42 टेस्ट का जो हमने रन किया है, उन 42 टेस्ट में से 5 मरीज़ जो हैं वो पॉजिटिव निकले हैं कोरोना वायरस के लिए। तो इस वक्त अगर हम नंबर ऑफ़ पेशेंट्स कंफर्म जो पंजाब में आप हमारे सामने आए हैं
اس میں ایک جو آج سے 2 دن پہلے داخل ہوئے تھے میو ہسپتال کے اندر، ایک وہ مریض ہیں، اور 5 نیا کا جو بیچ ہے جو 42 لوگوں کا. ہمارے پاس اس وقت ڈی جی خان کے اندر 736 لوگ جو ہیں وہ زیر نگرانی ہیں یا کوارنٹین کے اندر ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ایریا کے اندر ان کو کنفائن کیا ہوا ہے. ان کو ہر قسم کی سہولت دی گئی ہوئی ہے. ان کو صرف یہ ریکویسٹ کیا ہے کہ وہ یہاں رہیں گے جب تک ان کے مکمل ٹیسٹ نہیں ہو جائیں گے. اگلا بیچ ہمارا جو ہے 48 ٹیسٹ کا وہ چل رہا ہے. اس کی رپورٹ جس طرح آئے گی میں انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ انفارم کرتی چلی جاؤں گی، کیونکہ اگر یہ غلط فہمی کریٹ کی گئی کہ پنجاب حکومت کوئی مریض کی رپورٹ یا رزلٹ چھپائے گا تو یہ بالکل غلط فہمی ہے. یہ ایسے رزلٹس ہیں جو ہم آپ کو کنفرم ہونے پہ بار بار بتائیں گے. وجہ یہ ہے کہ ایک بات تو پکی ہے، اس سے پہلے پریونشن کا کام تھا. آپ سے میری یہ 4تھی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے کرونا وائرس کے تعلق کے اندر، اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈے 1 سے ہم ایک ہی بات بار بار کر رہے تھے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. کسی طریقے سے ہم حفاظتی تدابیریں اختیار کریں تاکہ کم سے کم لوگوں کو اس کا اثر ہو. لیکن اب کیونکہ کرونا وائرس پاکستان میں آ گئی ہے تو اب جو اگلا سٹیپ ہے وہ میٹیگیشن کا ہے. لفظ استعمال ہوتا ہے میڈیکل سروسز میں میٹیگیشن کا. میٹیگیشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ مریض تو آئیں گے لیکن اتنے تعداد میں آئیں ہسپتالوں میں کہ ہم ہسپتال ان کو سنبھال سکیں. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج سے 6 دن پہلے میڈیکل ایمرجنسی ڈکلیئر کی گئی، اور اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کے بعد تمام تعلیمی ادارے، مدارس اور ہر قسم کی ایکٹیویٹی جہاں لوگوں کا اکٹھ ہوتا ہے وہ روک دی گئی ہے. اور اس کا روکنے کا مطلب ہے یہ سوشل ڈسٹنسنگ، کہ جی ہم کم سے کم منیمم لوگ جو ہیں کسی بھی جگہ پہ اگر اکٹھے ہوں تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سپریڈ نہ ہو. اس لیے یہ اس امپورٹنس کی تحت کالجز کو بھی بند کر دیا گیا، یونیورسٹیز کو، سکولز کو، اور اس کے علاوہ سب سے بڑی یہ بات ہے کہ محکمہ اوقاف نے اور ان سب نے جو شرائنز تھیں ان کو بھی اس وقت وہاں بھی روک تھام کر دی گئی ہے. امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گی آپ کی وسادت سے، لوگ اس کو ہالیڈے نہ سمجھیں. میں دوبارہ ریکویسٹ کریں گے اسے ہالیڈے نہ سمجھیں. یہ ایک مجبوری کا قدم ہے جو ایک حکومت نے اٹھایا ہے روزمرہ کا کام روکنے کا، تاکہ منیمم لوگ باہر نکلیں. ابھی تک ہم نے اس طرح کا لاک ڈاؤن نہیں کیا جہاں ہر قسم کا کاروبار بھی روکا جائے. ہماری کوشش یہ ہے کہ کاروبار چلتے رہیں. ابھی تک تو یہ کوشش ہے کاروبار چلتے رہیں. اگر لوگوں نے اس کو سیر سپاٹا سمجھ کے اور سیروں کو نکلنا ہے تو میں ان سے التجا کروں گی کہ مہربانی کر کے گھروں میں رکیے. آپ گھروں میں بیٹھیے، باہر مت نکلیے. آپ باہر جب نکلتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے، بزرگوں کو لے کے، تو آپ ان کو بھی ایکسپوز کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی ایکسپوز کرتے ہیں. منیمم آپ انٹریکشن باہر جانے کا رکھیں. کل آپ کو پتہ ہے علماء اور مشائخ کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی ہے، وہ بھی پوری کوشش کر رہے ہیں یہاں تک کہ اگر عبادت گاہوں میں بھی لوگ کم آئیں گے، انہوں نے اس کی بھی کوشش کی ہے. میرا خیال ہے اس سے زیادہ سنگینی بات نہیں ہو سکتی یا امپورٹنٹ بات یا ایمرجنسی نہیں ہو سکتی جب اس طرح کی بات ہوں. تو میں ضرور التجا کروں گی کہ مہربانی کر کے گھر والوں کو ان چیزوں کا احساس ہونا چاہیے، اس چیز کو لائٹلی نہ لیں. خطرہ اس ڈیزیز کا یہ نہیں ہے کہ یہ بہت خطرناک ہے. خطرہ اس بات کا ہے کہ بہت جلدی پھیلتی ہے. اگر بہت جلدی پھیلتی ہے تو بہت زیادہ لوگ انفیکٹ ہو جاتے ہیں. اگر 100 بندے انفیکٹ ہوں تو 80 لوگ ایسے ہوں گے جو خود بخود ریکور کر جائیں گے، جس طرح فلو سے ریکور کرتے ہیں. 20% لوگ ایسے ہوں گے جن کو ہسپتال لانے کی ضرورت پڑے گی، اور ان میں سے 1 سے 2% لوگ ایسے ہوں گے جن کو وینٹیلیٹرز یا انٹینسیو کیئر کی ضرورت پڑے گی. اب آپ سمجھنے کی ساری چیز کو کوشش کریں کہ اگر 100 بندہ انفیکٹ ہوا، 20 تو سنبھالے جا سکیں. 1000 اگر افیکٹ ہو گیا تو 200 بندے ہو جائیں گے جن کو اسپتال لانا پڑے گا. 10,000 اگر انفیکٹ ہوا تو آٹومیٹکلی نمبر بڑھتا چلا جائے گا.
تو لوگوں کو اس چیز کی اہمیت کی سمجھ آنی چاہیے کہ آپ خدارا گھروں پہ رہیے اور گھروں پہ رہ کے اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو بچائیے. اور امپورٹنٹ یہ چیز ہے جو بار بار ہم نے انسٹرکشنز دی ہیں, ہاتھ دھوئیں, اپنے آپ کو صاف رکھیں, کوشش یہ کریں کہ اگر گھر میں کسی کو فلو ہے تو وہ بھی اپنا منہ ماسک سے ڈھک, ورنہ ماسک پہننے کی سچ ضرورت نہیں ہوتی صحت مند لوگوں کو. ان کو ضرورت ہے جو تیمارداری کر رہے ہوں گے بیمار لوگوں کی, ان کو ضرورت ہے جو ہاسپٹل کے اندر لوگ کام کریں گے ان مریضوں. ان لفظوں کے ساتھ میں آپ کو دوبارہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہر روز انشاءاللہ ہم پریس کانفرنس کریں گے, ہر روز کی آپ کو فگرز بھی بتائیں گے, ہر روز کتنے مریض سامنے آ رہے ہیں اس کے بھی بارے میں. اگر ہمیں 2 دفعہ دن میں بتانے کی ضرورت پڑی تو 2 دفعہ بتائیں گے. لیکن میں چاہوں گی کہ ہمارے میڈیا کی ہمارے ساتھ کوآپریشن اس وجہ سے ہو کہ یہ ایک جنگ ہے ایک بہت موذی بیماری کے خلاف, جس میں اگر ہم سب شامل نہ ہوئے, اگر ہم نے پوائنٹ سکورنگ کی کام شروع کیا, تہمتیں لگانی شروع کر دیں, تو شاید ہم اپنے مسئلے حل نہیں کر سکیں. مساجد کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تک آپ لوگوں کے بہت اچھے پریونشن کے حوالے سے اقدامات ہیں, شرائنز ہیں یا پی ایس ایل ہے, لیکن مساجد کے بارے میں دیکھیے کہ قطر اور یو اے پورے میں کیسز کم تھے لیکن انہوں نے مساجد کو بند کر دیا. دوسری جانب ڈاکٹرز آپ کا ساتھ نہیں دے رہے. شاہد الحسن چوہان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تاجروں کو ریکویسٹ کر رہے ہیں, لیکن ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے, وہ اسٹرائک کے اوپر بھی جانے کے آج سے باتیں شروع ہو گئی. کہ ان کے ساتھ بھی کوئی لائز اور مانگا؟ دیکھیے جی, سب سے امپورٹنٹ بات ہے, پہلے تو میں نہایت افسوس سے کہتا ہوں, اس کے بعد آپ میں نہایت افسوس سے اس لیے کہتی ہوں کہ جب ایک مصیبت آئی اور بیماری کی مصیبت آئی تو ڈاکٹرز کے پاس تو کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ وہ ہڑتال پہ جائیں. اس سے زیادہ شرم کی بات ہی کوئی اور نہیں ہو سکتی. وجہ یہ ہے کہ ان ہسپتالوں سے جہاں وہ ہڑتال کرنا چاہ رہے ہیں, کل دونوں ہسپتالوں میں میں خود وارڈز میں خود پھر کے آئی ہوں, اور میں اس لیے پھر کے آئی ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ جب لوگوں کو آئسولیشن میں رکھتے ہیں تو آپ کو انفیکشن نہیں, لوگ جو آئسولیشن وارڈ کے لوگ ہیں یا جہاں کرونا وائرس کے لوگوں کو ہم ٹریٹ کریں گے ان کے لیے مکمل طور پہ اکوپمنٹ دے دیا گیا. 25,000 اکوپمنٹ باقاعدہ بانٹا گیا ہے سارے ہاسپٹلز میں. اس میں صرف ٹیچنگ ہاسپٹل شامل نہیں ہے, اس میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال بھی شامل ہے. میرا مطلب یہ ہے, میں ایک بات باقی آپ کا جواب دیتی ہوں. چائنا میں ڈاکٹرز ور دا فرنٹ لائن, ان کو ہر قسم کا اکوپمنٹ ملا, انہوں نے تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور اپنے مریضوں کی انہوں نے خدمت کی, اور الحمدللہ آج وہ ریکور کر رہے ہیں. اس میں کچھ لوگوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے جن میں ڈاکٹر شامل تھے. تو میں تو ان شہیدوں کو سلام کرتی ہوں, وہ جو ڈاکٹر تھے جو وہاں شہید ہوئے, کہ جب اس وبا کے اندر کوئی کسی انسان کی خدمت کرتا ہے تو اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے. میں چائنا کی بات کر رہی ہوں. آج جب اللہ نے ہمیں امتحان سے گزار رہا ہے تو آج ہم گھبرا کے اور ڈر کے مارے اپنی ذات کے بارے میں زیادہ فکر مند ہو گئے. آپ بالکل فکر نہ کریں, میں اپنے ڈاکٹرز کو تسلی دینا چاہتی ہوں. ہم کسی قسم کا آپ پہ میرے پاس, میں مسلسل ہسپتال کے ساتھ رابطے میں ہوں, ہسپتالوں میں خود بھی جا رہی ہوں. ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں میں پچھلے 4 دن سے آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز بھی وزٹ کر رہی ہوں, جو کرونا کے ریکوائرڈ ہاسپٹلز ہیں ان کو بھی وزٹ کر رہی ہوں. میں